السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمد للہ۔ اور کیسے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورتوں کا جو اجمالی جائزہ لیتے ہیں وہ سلسلے میں آج سورۃ الروم کریں گے ہم۔ سورۃ الروم مصحف میں 30ویں نمبر کی سورت ہے، 30 نمبر پہ آتی ہے یہ قرآن کریم میں، سورۃ الروم۔ سورۃ الروم جیسے ہم نے بات کی کہ مصحف میں 30ویں نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آیات جو ہیں وہ 60 ہیں، 60۔ مکیتن، مکی صورت ہے، اور مضامین اس میں 8 بیان ہوئے ہیں۔ اسکرین شیئر ہوا آپ کے پاس تو بتائیے گا مجھے۔ جی باجی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو سورۃ الروم 60 آیات، مکیتن، 8 مضامین، اور مرکزی مضمون جو ہے اس کا وہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ملتا ہے اس صورت میں۔ مزید یہ کہ فتح بدر کی بشارت، پھر دلائل آخرت اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کی بشارت اس میں ملتی ہے۔ جو مضامین کا لے آؤٹ ہے وہ دیکھ لیجیے، 8 مضامین ہیں۔ تو پہلا مضمون جو ہے وہ آیات 1 till 7، اس میں رومیوں اور مسلمانوں کی فتح کی بشارت دی گئی ہے۔ سیکنڈ مضمون آیات 8 سے 27، اس میں دلائل آخرت بیان کیے گئے۔ تھرڈ مضمون آیات 28 and 29، اس میں توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ پھر فورتھ مضمون جو ہے وہ آیات 30 سے 39، اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایات موجود ہیں۔ پھر ففتھ مضمون آیات 40 سے 42، تو اس میں مشرکین کو چیلنج دیا گیا ہے خلق، رزق، موت اور زندگی کے حوالے سے۔ پھر سکس مضمون آیات 43 سے 45، اس میں توحید و آخرت کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر سیونتھ مضمون جو ہے آیات 46 سے 53، اور اس میں دلائل توحید و آخرت موجود ہیں۔ اور آٹھواں جو مضمون ہے وہ ہے آیات 54 سے 60، اور اس میں بشارت اور دلائل جزا و سزا یہ بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔
सूरत का नाम जो है वो रोम, सूरह रोम किस हवाले से रखा गया है? ईसाइयों को कहते थे ना उस जमाने में जब इस्लाम मबूस हुआ तो ईसाइयों की जो हुकूमत होती थी वो रूमी कहलाते जी थे ना, रूमी। जी। उस वक्त की सुपर पावर थी, दो ही सुपर पावर्स होती थी, ईरान और रोम। ठीक है। तो ईरान जो थे वो समझे कि वो मुशरिक, बुत परस्त थे और आग की परस्तिश करने वाले, और मतलब वो मुशरिक की कैटेगरी में आते थे। और रोमी जो थे वो उसमें ईसाई ज्यादा तादाद में थे, तो समझे कि वो पहले किताब के जुमरे में आते थे। सूरह रूम के जो जमाना नुज़ूल है वो ये सूरत हिजरत हबशा जो कि रजब 5 नबी या 615 में वाक़ हुई थी, हिजरत हबशा। ये सूरह रोम जो है उससे पहले, हिजरत हबशा से पहले 5 नबी के अवाइल में नाजिल हुई, यानी नबूवत के 5वें साल, शुरू साल में ही ये सूरत नाजिल हुई थी। अगर आपको याद हो, इससे पहले जो सूरत हमने की थी सूरह अनकबूत, उसका भी ज़माना नुज़ूल तकरीबन यही था। तो ये जो सूरह रोम है इसमें पेशन गोई की गई कि ईरानियों की बढ़ती हुई फतूहात रुक जाएंगी। अब ये एक तरह से टर्न्स होता था कि कभी रोमी, दोनों ही सुपर पावर्स थी, रोम भी और ईरान भी, लेकिन ऐसा होता था कि कभी एक ऊपर तो दूसरी नीचे। अब ये जो जमाना जिसकी की बात हो रही है कि जब सूरह रूम नाजिल हुई तो उस वक्त जो है वो ईरान जो है वो एक सुपर पावर के तौर पर जो है उभर रहा था। तो ईरानियों की बढ़ती हुई फतूहात रुक जाएंगी, इस सूरत में ये पेशन गोई की सूरह रूम में। और ईरानियों पर रूमी गालिब आ जाएंगे और उसी साल मुसलमान भी फतह से हमकिनार होंगे, ये पेशन गोई की गई थी। अब ये जिस साल जो हम कह रहे हैं कि नबूवत के जब आप को नबूवत से सरफराज किया गया, उसके 5 साल बाद तकरीबन ये उस 5वें साल में ये सूरह रूम नाजिल हुई। और इसमें ये पेशन गोइयां जो हैं वो बताई गई थी कि रोमी जो है वो ईरानियों पर गालिब आ जाएंगे, जबकि उस वक्त तो ईरानी जो है वो हर जगह छाए हुए थे, उनकी फतूहात जो है उनका एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है वो चल रहा था। तो कुरान बता रहा था उस वक्त के ये फतूहात का सिलसिला रुक जाएगा और रूमी जो हैं वो ईरानियों पर गालिब आ जाएंगे, वो हावी हो जाएंगे इन पर। और उसी साल, जिस साल ये होगा, तो उस साल मुसलमान भी खुशियां मनाएंगे। अब उस वक्त तो दूर दूर तक ये जो मक्की दौर था तो मुसलमान भी बहुत सख्त तकालीफ बर्दाश्त कर रहे थे मुशरिकीन मक्का के हाथों। तो ऐसा तो दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा था कि ये कब ये जो पेशन गोई हो रही है ये कभी पूरी भी होगी या नहीं। तो उस वक्त जब ये पेशन गोई की, उसके समझे कि तकरीबन 8 से 9 साल बाद सूरह रोम की ये बशारत जो है वो फिर रोमियों की फतह और रमदान सन 2 हिजरी में जंग बदर में मुसलमानों की फतह की सूरत में जाहिर हुई। मतलब ये दोनों इवेंट एक ही साल हुए, यानी रोमियों ने भी ईरानियों पर फतह हासिल की और मुसलमान जो हैं उन्होंने भी मुशरिकीन मक्का को जंग बदर में अ, शिकस्त का मजा चखाया। तो कुरान की बताई हुई पेशन गोई दुरुस्त जरूर साबित हुई, लेकिन ऐसा नहीं था कि यहाँ सूरत नाजिल हुई और दूसरे दिन ही जो है
وہ خوشخبری جو ہے وہ سچ ثابت ہو گئی، ایسا نہیں تھا، 8-9 سال بعد جا کے جو ہے یہ خوشخبری سامنے نظر آئی۔ پھر ایک سورہ روم کی خصوصیات میں یہ شامل ہے کہ اس میں 7 مرتبہ ومن آیات ہی کے اسلوب کے ذریعے توحید کے دلائل فراہم کیے گئے ہیں، یعنی آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ 7 ایسی آیات ہیں جو شروع ہوتی ہیں ومن آیات ہی، اور کیا ترجمہ ہوتا ہے ومن آیات ہی؟ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے کیا کیا ہے وہ آگے بیان کیا جاتا ہے۔ تو مطلب اکثر جو ہم میں سے ہیں ان کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ جو 7 دفعہ اس صورت میں ومن آیاتی سے جو ہے وہ آیات شروع ہو رہی ہیں، تو 6 تو کنزیکٹیو ہیں، ایک کے بعد ایک آیت ومن آیاتی سے شروع ہو رہی ہے، 7ویں تھوڑے فاصلے پر ہے۔ تو کتنی ہی دفعہ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ چیز اگر آپ کو اسٹرائک کی ہو تو ویل اینڈ گڈ، لیکن عام طور پر یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی کہ اس مطلب ان الفاظ سے جو ہے وہ کنزیکٹیو آیات جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں۔ کتابی ربط دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت اس سے پہلے تھی، پھر اب سورہ روم ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آگے چل کر آئے گی سورہ لقمان، ٹھیک ہے۔ تو سورہ عنکبوت جو ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام پسندوں کی آزمائشوں اور ہجرت کا ذکر تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں سورہ روم میں آزمائش اور ہجرت کے نتیجے ہی میں فتح و نصرت کا وعدہ ہے، جو فتح بدر کی صورت میں پورا ہوا۔ پھر سورہ روم میں جو مرکزی مضمون کی قیامت اور آخرت کا اثبات ہے، اور اس سورت کا اختتام جو ہے، سورہ روم کا اختتام لا یوقنون کے الفاظ پر ہوا ہے کہ نہیں وہ یقین لائیں گے، جبکہ سورہ لقمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تمہیدی حصے میں ہی جو انٹروڈکٹری پارٹ ہے شروع کا، اس میں محسنین کے صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر وہی یقین رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنٹراسٹ ہم کو ملتا ہے۔ پھر سورہ روم میں طرح طرح کے دلائل توحید کے علاوہ امکان آخرت اور اثبات آخرت، یعنی آخرت کی پاسبلٹی، اور اس کے بعد اس کا جو افرمیشن ہے کہ ڈیفینیٹلی قائم ہو کر رہے گی آخرت، اس کے دلائل دیے گئے ہیں۔ جبکہ سورہ لقمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کے اسباب اور شرک کی تردید کے دلائل جو ہیں وہ فراہم کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتابی ربط تھا آپس میں۔ پھر سورہ روم کے اہم نکات، یہ جو کی پوائنٹس ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلا کی پوائنٹ یہ ہے کہ آخرت اور لقاء یعنی اللہ سے ملاقات، یہ سورۃ الروم کا اہم مضمون ہے، آخرت اور اللہ سے ملاقات۔ تو اس سلسلے میں جو آیات ہیں وہ 8، 16، 50، 19 اور 7۔ تو آیت نمبر 8 میں آپ دیکھیں کہ وضاحت کی گئی ہے کہ انسان کا اصل مسئلہ یہ ہے، مطلب آپ اس صورت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آخرت کا منکر ہے۔ آخرت کا منکر ہے یعنی اپنے آخرت کا انکاری ہے،
اور اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. پھر آیت 16 میں فرمایا کہ لقاء یعنی ملاقات رب کا انکار کرنے والے اہل تکذیب کو عذاب کا پروانہ سنایا گیا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. پھر آیت 50 اس میں آخرت کی دلیل دی گئی ہے کہ بارش سے دلیل فراہم کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس سے مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا. فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى. آیت 19 اس میں جو ہے آخرت کی عقلی دلیل فراہم کی گئی کہ وہ زندہ سے مردہ اور مردہ چیزوں سے زندہ چیزیں پیدا کرتا ہے. جیسے درخت پر بیج اگتے ہیں، بیج سے درخت نکلتا ہے، مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی، اسی طرح انسان بھی قبروں سے زندہ کیے جائیں گے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. پھر انسان کی غفلت کا پول کھولا گیا ہے. آیت 7 میں انسان کی غفلت کا پول کھولا گیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں کھو گیا ہے اور آخرت سے غافل ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. پھر نیکسٹ جو کی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ مجرمین اور مومنین کے درمیان تقابل پایا جاتا ہے. اس صورت میں مجرمین اور مؤمنین کے درمیان ایک کمپیریزن ملتا ہے. ٹھیک ہے. قریش کے لیڈروں کو بتایا گیا ہے کہ تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجرمین سے انتقام لیا اور مومنین کی مدد کی. تو آیت 47 میں بتایا کہ وہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی لازماً مدد کرے گا. مشرکین مکہ شکست سے دوچار ہو کر رہیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور پھر آگے 55 آیت میں فرمایا کہ دنیا میں مگن اور آخرت سے غافل مجرم لوگ روز قیامت قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ تو دنیا میں صرف ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. ٹھیک ہے. تھرڈ کی پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ جو بھی ہم نے کہا تھا اس کی خصوصیت بتائی تھی سورت کی کہ سورہ روم میں وَمِنْ آیَاتِهِ کے الفاظ سے توحید اور آخرت کی دلیلیں پیش کی گئی ہیں. تو اس صورت میں وَمِنْ آیَاتِهِ کے الفاظ سے شروع ہونے والی 7 آیات ہیں
اور اس اسلوب کے ذریعے، اس اسلوب کیا ہوتا ہے؟ طرز بیان، انداز بیان، ٹھیک ہے، the way of description. تو اس اسلوب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت، طاقت، اس کی حکمت ثابت کی گئی ہے، اور آخرت پر دلیلیں بھی قائم کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں نے آپ سے جیسے کہا تھا کہ 7 آیات ہیں، ومن آیات ہی سے شروع ہونے والی، تو 5 تو ڈائریکٹ ایک ہی لائن میں، یعنی 20، آیت نمبر 20 سے لے کے 25 تک، اور پھر ایک آیت جو ہے وہ 46، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 20، اس میں انسان کی مٹی سے تخلیق کی حقیقت بیان کر کے توحید قدرت و اختیار کو ثابت کیا گیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ 21، اس میں انسانی نسل کے جوڑوں کی پیدائش، ان کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرنے کی قدرت کی دلیل ہے۔ یہ آیت 22، اس میں ارض و سما کی تخلیق، یعنی زمین اور آسمان کی تخلیق اور مختلف انسانی زبانوں اور رنگوں کے اختلاف سے بھی توحید قدرت کی دلیل فراہم کی گئی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف ألسنتكم وألوانكم۔ آیت 23، اس میں رات اور دن کی تخلیق اور ان کے مقاصد، یعنی نیند، آرام اور روزگار سے دلیل حکمت مہیا کی گئی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ۔ آیت 24، اس میں بجلیوں اور بارشوں سے دلیل آخرت ہے، جو دلیل قدرت بھی ہے۔ آیت 25، اس میں قیام ارض و سما یعنی زمین اور آسمان کی قدرت اور طاقت بیان کی گئی۔ دلیل قدرت اور دلیل آخرت ہے۔ آیت 46، 20 سے 25 تو یہ کنٹینیوس ایک ہی لائن میں، اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر آیت شروع ہو رہی ہے ومن آیاتی ہی۔ جو 7ویں آیت ہے اس حوالے سے وہ ہے آیت 46، ومن آیاتی ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ تو سورہ روم میں نیکسٹ جو کی پوائنٹ ہے وہ ہے، سورہ روم میں توحید و آخرت کی 2 انفسی دلیل ہیں۔ آیت 28، توحید کی انفسی دلائل ایک تمثیل کے ذریعے عقل مندوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اپنے مملوکوں کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو مملوک یعنی جو نوکر ہیں، ان کو آپ اپنے برابر سٹیٹس کا تو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو پھر خالق جو ہے، جو تخلیق کرنے والا ہے ہمیں،
وہ مخلوق کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس سلسلے میں آیت 28 ملتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ آخرت کی انفسی دلیل، آیت 8. نے فرمایا کہ اپنے اندر جھانک کر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بلا مقصد پیدا نہیں کی، یہ ایک امتحان گاہ ہے. اس لیے آخرت کو تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. تو یہ کی پوائنٹس تھے سورہ روم کے، اور جو توحید و آخرت کی دو انفسی دلائل ہیں وہ آیات 28 اور 8 میں ملتے ہیں ہمیں. دوبارہ ریجوائن کیجئے پھر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں پلیز. جی سورہ روم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو جو اس کے مضامین ہیں 8 ان کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں. سورہ روم میں ہم نے جیسے کہا کہ 8 مضامین ہیں. پہلے اور آخری مضمون میں فتح کی بشارت ہے. چوتھے اور چھٹے مضمون میں اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور ان بٹوین جو پیراگراف ہیں ان میں دلائل توحید، دلائل آخرت اور شرک کی تردید ملتی ہے. دیکھ لیتے ہیں ہم. پہلا مضمون آیات 1 till 7. اس میں چند سالوں کے اندر اندر رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی بشارت دے کر بتایا گیا ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. اسی طرح قیامت کا وعدہ بھی سچا ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان 2 ہجری میں 624 عیسوی میں جنگ بدر کی فتح کا یہ وعدہ پورا ہوا. آخرت بھی واقع ہو کر رہے گی جس سے مشرکین مکہ غافل ہیں. سیکنڈ مضمون آیات 8 سے 27. اس میں دلائل توحید اور دلائل آخرت فراہم کیے گئے. آخرت پر ایمان لانے کے لیے آفاق اور انفس کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی. طاقتور قوموں کی ہلاکت کے 3 اسباب تھے: رسولوں کا انکار نمبر 1، نمبر 2 تکذیب آیات یعنی اللہ کی آیات کو جھٹلانا، اور تیسرا استہزاء. یعنی استہزاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا. رسولوں کی دعوت کا مذاق اڑانا. فرمایا کہ طاقتور قوموں کی ہلاکت کے 3 اسباب تھے: نمبر 1 رسولوں کا انکار، نمبر 2 تکذیب آیات، اور نمبر 3 استہزاء یعنی رسولوں کی دعوت کا مذاق اڑانا. تو اللہ ظالم نہ تھا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. اللہ ہی تخلیق کی ابتدا اور اعادہ کرتا ہے، یعنی فرسٹ ٹائم یہ وہی بناتا ہے اور ریپیٹ بھی وہی کر سکتا ہے.
لیکن قیامت کے دن منکرین آخرت جو ہیں وہ ناامید ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. پھر روز قیامت کوئی سفارشی نہ ہوگا، سارے سفارشی منکر ہو جائیں گے اور قیامت کے دن لوگ بٹ جائیں گے. اس کے برخلاف ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے باغوں میں شادنا اور فراہمند ہوں گے، خوشحال ہوں گے. منکرین آخرت اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے، لہذا انسان کو خوف آخرت کے ماتحت حمد کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے رہنا چاہیے. کہ امکان آخرت کی عقلی دلیل فراہم کی گئی کہ اللہ مردہ چیزوں میں سے زندہ چیز اور زندہ چیزوں میں سے مردہ چیز پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح انسان بھی دوبارہ قبروں سے نکالے جائیں گے. تخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحق ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. اس کے بعد امین آیاتی ہی کے اسلوب کے ذریعے دلائل توحید فراہم کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ومن آیاتی ہی کے اسلوب ہی کے ذریعے دلائل آخرت فراہم کر دیے گئے ہیں. تو زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے، سب تابع ہیں، وہی تخلیق کا آغاز اور اعادہ کرتا ہے. تخلیق کا آغاز کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے. اعادہ مینس ٹو ریپیٹ. تو آخرت برپا کرنا اللہ کے لیے آسان تر ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. سب سے برتر صفات اللہ ہی کی ہیں. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. سب سے برتر صفات اللہ کی ہیں اور وہ عزیز و حکیم ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ عزیز و حکیم. پھر تھرڈ جو مضمون ہے وہ ہے آیات 28 اور 29. اس میں مزید کچھ انفسی دلائل توحید جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. خود مخلوقات اور انسانوں کے اندر درجات کا جو فرق ہے، تو پھر انسان یعنی جو کہ خالق اور مخلوق یعنی من دون اللہ، ان کے فرق کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہے. ایک بہت ہی ایکسلنٹ تھاٹ اینڈ ایکسلنٹ فیملیرائزیشن. ان سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے غلام یا کیا تمہاری دولت، تمہارے جو نوکر ہیں، تمہارے جو نوکر چاکر ہیں، تمہارے غلام ہیں، کیا تمہاری دولت میں برابر کے شریک ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جو صاحب کی تنخواہ ہو وہی نوکر کی بھی تنخواہ ہو، ایسا تو نہیں ہے. یا پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے غلام کیا تمہاری دولت میں برابر کے شریک ہیں؟
کیا تم غلاموں سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ مشرکین کی گمراہی کے اصل سبب پر روشنی ڈالی گئی کہ یہ ظالم جو ہیں یہ احوا یعنی اپنے تخیلات، قیاسات اور خواہشات کے غلام ہیں۔ یہ تھرڈ مضمون تھا۔ فورتھ جو ہے آیات 30 سے 39، اس میں اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا کہ اسلام دین فطرت اور سیدھا دین ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنا رخ کامل یکسوئی کے ساتھ دین فطرت اسلام کی طرف کر لے۔ آیت 30 میں جو فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اللہ نے انسانوں کو جس فطرت پر قائم کیا ہے اسی پر قائم ہو جانا چاہیے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ دعوت دی گئی کہ اللہ کا تقوی اور اللہ کی انابت اختیار کرتے ہوئے نماز کے قیام کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کی انابت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا تقوی اور اللہ کی انابت بتائیے۔ اناب سے نکلا رجوع کرنا، تابے داری کرنا، اطاعت کرنا۔ نہیں، انابت یس انیب سے یا رجوع کرنا اس سے مراد ہے۔ دعوت دی گئی کہ اللہ کا تقوی اور اللہ کی انابت اختیار کرتے ہوئے نماز کے قیام کا اہتمام کیا جائے، ورنہ ان کا شمار مشرکین میں ہوگا۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ پھر مشرکین جو ہیں وہ گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر گروہ اپنے پاس کی چیز پر مگن ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ پھر انسانی نفسیات پر روشنی ڈالی گئی کہ وہ مصیبت میں منیب بن کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ انسان جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کیونکہ توحید اس کے دل کی فطری آواز ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے تو رحمت کے نزول کے بعد وہی انسان جو کچھ لمحے پہلے جو ہے وہ اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کے رو رہا تھا، مانگ رہا تھا، اب جب اس پر رحمتیں نازل ہوئی تو وہ پھر اس رحمت کے نزول کے بعد شرک شروع کر دیتا ہے۔ مشرکین پر واضح کیا گیا کہ شرک کے لیے کوئی دلیل اور سند نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی وجہ اللہ، وجہ کہتے ہیں کس کو عربی زبان میں؟ کس کو؟ چہرہ یا رخ کرنا، جی بالکل، چہرے کو، رخ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی وجہ اللہ حاصل کرنے کے لیے یعنی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اس کے بعد انفاق کی ترغیب دی گئی۔ سود اور زکوٰۃ کے فرق کی وضاحت کی گئی۔ اللہ کے نزدیک سود نہیں بڑھتا،
لیکن اللہ کی خوشنودی وجہ اللہ ہی اللہ کی خوشنودی وجہ اللہ ہی کے لیے دی جانے والی زکوٰۃ میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سود کیوں نہیں پڑتا؟ سود کی تو ممانعت ہے نا، مطلب وہ تو حلال چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کی خوشنودی یا وجہ اللہ ہی کے لیے دی جانے والی زکوٰۃ میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اضافہ فرماتا ہے۔ کہ جیسے ہم نے بات کی کہ یہ ایک مکی صورت ہے نا، سورہ روم، لیکن یہاں زکوٰۃ اور حقوق العباد کی تمہید باندھی گئی ہے کہ آگے چل کر تم کو اس سے واسطہ پڑے گا، زکوٰۃ اور حقوق العباد۔ ویسے تو مکی صورتوں میں ہمیں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ملتا نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، لیکن یہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ یہاں پہ سورہ روم اور یہ مکی صورت ہے اور یہاں پر ہمیں زکوٰۃ اور حقوق العباد کی تمہید بھی ملتی ہے۔ ففتھ مضمون جو ہے وہ آیات 40 سے 42، تو اس میں پانچویں مضمون میں شرک کی تردید ہے اور مشرکین کی ہلاکت کی دھمکی بھی موجود ہے۔ مشرکین سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارے شریک یا تمہارے جو الہہ ہیں، الہ ہیں یا من دون اللہ ہیں، انہوں نے کوئی چیز اللہ کی طرح تخلیق کی ہے؟ پھر فرماتا ہے کہ پھر تمہیں جو ہے وہ اشتباہ کیسے ہو گیا، تمہارے لیے کیوں یہ معاملہ مشکوک بن گیا؟ انسان شرک کا مجرم ہے، تو انسان شرک کا مجرم ہے اور بحر و بر کے فساد کا ذمہ دار خود وہ ہے۔ تو انسانوں کو سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ بعض اعمال کی سزا پانے کے بعد شاید وہ برے اعمال سے باز آ جائے۔ پھر مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ انہیں زمین میں چل پھر کر دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہلاک ہونے والے اکثر مشرک تھے۔ یہ جو فرمایا آیت 42 میں وہ وَكَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ۔ نیکسٹ جو مضمون ہے وہ آیات 43 سے 45۔ اس میں بھی سمجھے کہ چوتھے مضمون کی طرف دعوت اسلام جو ہے وہ دی گئی ہے۔ یہ فرمایا نا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، یہاں پر جو پہلے آیت 30 کی دعوت تھی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اس کا اعادہ ایک طرح سے اس کو ریپیٹ کیا گیا آیت 43 میں اور قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ عقیدہ توحید پر مشتمل دین قیم کی طرف رخ کرنے کے لیے ہی یکسو ہو جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے،
دل اور دماغ جو ہے وہ آپس میں گفتگو نہ کر رہے ہوں یا آپس میں کوئی بحث مباحثہ نہ چل رہا ہو، بلکہ سب اپنی اپنی جگہ مطمئن ہیں۔ تو قیامت کا عذاب ٹلنے والا نہیں، قیامت کا مقصد جزا و سزا ہے، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ لہذا قرآن مجید کی دعوت توحید اور دعوت آخرت پر ایمان لا کر دین اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ سیونتھ مضمون جو ہے اس میں دوسرے اور تیسرے مضمون کی طرح کچھ مزید دلائل توحید اور دلائل آخرت پیدا کیے گئے ہیں۔ دلیل توحید قدرت بیان کی کہ اللہ ہی بشارت اور رحمت بنا کر ہوائیں بھیجتا ہے جس سے بارش ہوتی ہے، کشتیاں چلتی ہیں، تاکہ انسان اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ لیکن اللہ کے چند اصول ہیں۔ اور وہ چند اصول کیا ہیں؟ نمبر 1، رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجنا۔ سیکنڈ، ناشکری اور مجرم قوموں سے انتقام لینا ہے۔ پھر مومنین کی مدد کر کے انہیں بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے چند اصول ہیں، وہ کیا ہے کہ رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجتا ہے، ناشکری اور مجرم قوموں سے انتقام لیتا ہے، اور مومنین کی مدد کر کے انہیں بچا لیتا ہے۔ پھر آیت 50 جس میں فرمایا کہ دلیل توحید و آخرت بیان کی گئی کہ اللہ اپنی رحمت سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اسی طرح وہ مردوں کو زندگی دینے والا ہے اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر آگے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ بحسن خوبی تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے یا بہروں اور اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ ہاں، اہل ایمان کو اور مسلموں یعنی جھکنے والوں کو سمجھا ضرور سکتے ہیں۔ پھر جو 8واں مضمون ہے، لاسٹ مضمون، اس میں انفسی دلیل یعنی اللہ کی قدرت اور آخرت کو ثابت کرنے کے لیے ایک انفسی دلیل دی گئی کہ اللہ نے کمزوری کی حالت میں انسانوں کو پیدا کیا، پھر قوت بخشی، قوت کے بعد ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ اللہ جسے چاہے پیدا کرتا ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے۔ انسانی زندگی کی یہ مراحل یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے بعد کی منزلیں موت اور آخرت ہے۔ قیامت کے دن نہ معذرت نفع دے گی اور نہ ظالموں سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ مشرکین کو بتایا گیا کہ وہ ضدی ہیں۔ اللہ نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے، لیکن خواہ کوئی نشانی لائے جائے منکرین اسے باطل ہی کہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بے علم لوگوں کے دلوں پر ٹپا لگا دیتا ہے۔ یہ جو آخری آیت ہے، آیت 60 اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی نصیحت کی گئی۔ منکرین آخرت کو دھمکی دی گئی کہ اللہ کا نصاب، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا خیال نہ کریں۔
پھر آپ دیکھیں کہ چند سالوں میں مشرکین مکہ سے دوچار ہوں گے اور مسلمان جو ہے وہ میدان بدر میں کامیاب اور کامران ہوں گے. الحمدللہ ہماری یہ صورت مکمل ہے. آپ کا کوئی سوال ہے؟ وعلينا إلا البلاغ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام السلام جزاکم اللہ خیرا کثیرا. وإياكم بالخير.